बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अमलियात के मौजू पर तसल्सल से हमारे दुरूस जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सात तिबिया कॉलेज की तरफ से ये सिलसिला चल रहा है तिब का और अमलियात का। आज हमने डिस्कस करनी है अबजदों के बारे में। आप जब अमलियात की किताबों में देखते हैं तो अजीब और गरीब किस्म के अल्फाज लिखे होते हैं, वो समझ में नहीं आते। आमिलीन किसी तावीज के, किसी अमल के फवाइद पढ़ता है, उसके बाद फिर उसे ये तो पता नहीं चलता है कि वो लिख क्या रहा है। बस वो उसे देखकर ऐसे ही जैसे बच्चे नकल मारते हैं, इसी तरीके से उसे लिखकर वो दे देता है, भाई इसका ये फायदा है। वेद मुकद्दस एक 4 वेद हैं, उनमें एक वेद जो है वो जादू, जिन्नात, तावीज़ात और दम झाड़े पर मुश्तमिल है पूरी की पूरी। इसी तरीके से तौरात में जो दम झाड़ा या कुर्बानी का जो मामला है, इबादात का है, वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के सुपुर्द है। वो जो दम झाड़ा करते हैं, चिल्ला वजीफा करते हैं, वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम के औलाद में मौजूद है, उनकी विरासत समझा जाता है। बाकी जो इंतजामी मामलात होते हैं, हुकूमत का देखभाल करना और निगरानी करनी, ये जो इंतजामी या यूं कह लें कि एडमन के जो मामलात होते हैं, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद में मुंतकिल हुए। कोई भी मजहब ऐसा नहीं है कि जिसमें दम झाड़ा, नकश तावीज, कोई गंडे, कोई छूछा का अमल ना होता। हमारे इस्लाम में ये जरूर है कि कुछ दुआएं, कुछ आयात ऐसी बताई गई हैं, जैसे सूरह मुल्क के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये अज़ाब कब्र से मामून रखती है। अब मैं आपको वो चीजें दिखाता हूं जो अमलियात में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनका हमें मतलब मालूम नहीं होता। ये सब हुरूफ अबजद हैं, ये जितने भी हैं ये सब के सब हुरूफ अबजद हैं। ये देखें, कहीं ऐसा लिखा होता है, ये जो लिखे होते हैं, ये अलिफ है, बा है, जीम है, दाल है, ये सारे ऐसे ही हैं। फिर ऐसे ये है, ये जैसे मैंने बताया था ना पहले, अहाद, अलिफ दाल हा, फिर अशरात, फिर मिया, और फिर ये देखें, ये भी वही लिखे हुए हैं। ये ऐसे ये लिखे हुए हैं, ये भी लिखे हुए हैं। अब ये देखें ना, अगर कहीं ये ऐसा नुक्ता सा लिखा हुआ हो तो उसका माना अलिफ होता है। ये जो लिखा है इसका जा होता है, ये ऐन होता है, ये इसी तरीके से। अब देखें, ये अलिफ है, अगर ये लिखा हो तो ता है, ये लिखा हो तो सीन है। इसी तरीके से ये हैं, ये जो इलबिलिसिया ये मारी हुई हैं, ये सब की सब हुरूफ अबजद हैं। ये देखें, अलिफ बा, अबजद, हवज, हुती, कलीमन, साफस। ये देखें, ये बेशुमार किस्म के जो है ना ये हुरूफ होते हैं। ये रस्मुल खत अलग अलग होता है। तो आमिलीन किसी चीज को छुपाने के लिए या उन्हें हिडन रखने के लिए कि अमल का पता ना चले, तो ये फिर ये कोड लिखते हैं। किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। ये रूफ अबजद से लोग काम लेते थे। हुकूमतों के जो कारिंदे होते थे सियासी तौर पर,
بالخصوص اسلام کی تاریخ میں جب عباسیوں سے، جب بنو امیہ سے حکومت گئی، عباسیوں کے دور میں عباسیوں سے پھر آگے گئی، تو جو لوگ حکومت مخالف ہوتے تھے تو اپنے خطوط کو ایسے ہی ان البلیوں میں لکھتے تھے، ان کے پاس بھی یہ ہوتے تھے، وہ ماہر ہوتے تھے، وہ پھر انہیں ڈی کوڈ کر لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے۔ آج بھی جو سرکاری طور پر کچھ چیزیں ہوتی ہے، شارٹ ہینڈ ہوتا ہے، وہ بھی ایسی چیزیں لکھی جاتی ہے۔ تو عملیات میں بھی یہ چیز در آئی کہ عاملین نے کچھ چیزوں کو چھپانے کے لیے، ہڈن رکھنے کے لیے یہ حروف استعمال کیے۔ آج بھی تعویذات میں آپ پرانی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آج سے کچھ صدی پہلے کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ابو العباس بونی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، کشف الاسرار اٹھا کر دیکھ لیں، خزینۃ الاسرار اٹھا کر دیکھ لیں، پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں یہ حروف بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی فائل آپ کو مل جائے گی۔ اب ان سے آپ نے کام کیسے لینا ہے؟ سب سے جو اہم بات ہے کہ آپ کسی کام کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت اور آپ کا مزاج کیا ہے۔ میں طبی طور پر نہیں بتا رہا، عملیات کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ یہ حروف ابجد ہیں۔ یہ پہلا جو لفظ ہوتا ہے وہ آتشی ہوتا ہے، یہ بادی ہوتا ہے، یہ خاکی ہوتا ہے، آبی ہوتا ہے، ایسے ہی یہ چار چالیں ہوتی ہیں۔ ان کی جو ہے نا اسی طریقے سے وہ ہوتی ہے۔ تو عاملین کو چاہیے، اب یہ دیکھیں یہ قلم ہے، اسے قلم طبی کہتے ہیں، یہ مختلف اس میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہ جیسے نا احد، رس، استاق، لمو، یہ ساری چیزیں یہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے؟ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ نے کسی چیز کا عمل کیسے کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت یا سورت اعداد لکھے ہوتے ہیں، حروف تک لکھے ہوتے ہیں، اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے ایک کتاب لکھی تھی قرآن کریم کے اوپر، بصائر ذوی التمیز۔ اس میں قرآن کریم کی ہر آیت کے، ہر سورت کے اعداد لکھے، حروف لکھے، اس میں کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں، کتنے پیش ہیں، کتنی جزم ہیں، کتنے مد ہیں، کتنے شد ہیں۔ اس آدمی نے کافی بڑی کتاب ہے، 700-800 صفحے کی کتاب ہے، فل سائز میں، تو اس نے وہ لکھی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ عملیات کے لیے وہ استعمال کریں، لیکن کر سکتے ہیں۔ آپ نے بالفرض سورہ بقرہ کا بنانا ہے، آل عمران کا بنانا ہے، نساء بنانا ہے، مائدہ کا بنانا ہے، معوذتین کا بنانا ہے، سورہ اخلاص کا بنانا ہے، یا کسی بھی صورت کا آپ نے تعویذ بنانا ہے، تو آپ وہاں سے وہ جو انہوں نے عدد لکھے ہوئے ہیں، آپ وہ عدد وہاں سے اٹھا لیں۔ طریقہ میں نے بتا دیا تھا کہ آپ نے مثلث کافی رہیں گے، مثلث کافی رہیں گے، اور مثلث کو آپ اگر استعمال کرنا آپ کو آ گیا تو پھر سمجھیں کہ آپ کوئی بھی کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کسی بھی آیت کا یا کسی بھی صورت کا آپ نے تعویذ بنانا ہے، اس کے فوائد دیکھے، اس کے فضائل دیکھے، اپنی ضرورت دیکھی کہ میری یہی ضرورت ہے، تو آپ نے ان اعداد کو وہاں سے لے لینا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سارے نام وہ سینڈ کیے تھے، اور ان کے موکلات بھی میں نے آپ کو سینڈ کیے تھے، شاید آپ کے پاس وہ ہوں، تو ان میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ضرورت کے مطابق وہ ہے، آپ اس سے کام لیں۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے جادو کا توڑ کے بارے میں بات بتائی تھی، رجت کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی، عمل کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی، تشخیص کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی، یہی بنیادی چیز ہے۔ اب آتے ہیں پرہیز کی طرف۔ ایک تو میں نے آج کو حروف ابجد کے مختلف طریقوں سے لکھے جاتے، عملیاتی کتابوں میں ایسے لکھے جاتے ہیں، یہ فائل آپ کو سینڈ کر دوں گا میں، آپ یہاں سے وہ دیکھ کر ان کا آئیڈیا لگا لیا کریں جب اگر کوئی ضرورت پیش آئے۔ پہلی بات ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں انہیں چھوڑے، آپ کو اپنی ضرورت سے ہے، تو ضرورت آپ کی ایسے پوری ہو جائے گی کہ چند یہ کلیات ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے مطابق آپ اپنے کاموں کو کریں۔ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ ایسی حالت آپ کو نصیب ہو جائے کہ جس میں آپ کی یکسوئی میں خلل نہ ہو۔
ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جناب جب ہم عمل کر رہے ہوں تو وہ موبائل کی گھنٹی بجے اور ہم اسے اٹھا لے، کوئی جواب دے دے، اس سے فرق تو نہیں پڑتا؟ اللہ کے بندو، آپ کا پورا دار و مدار ہی توجہ کے اوپر ہے۔ جب آپ کی گھنٹی بجی تو آپ نے اسے اٹھایا، اور جو توجہ آپ وہاں مبذول کر رہے تھے اس میں خلل آ گیا تو عمل میں تو خلل آئے گا ہی آئے گا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی آپ نے کام کرنا ہو تو آپ ان ساری چیزوں کو بند کر دیں، آپ تنہائی میں جائیں، گھر والوں کو منع کر دیں کہ آپ کے پاس کوئی شور، کوئی خلل نہ ہو، تاکہ آپ 10 دن تک ایک کام کرتے ہیں، ایک دن ڈھنگ سے ایک دن لگا لے، وہ آپ کی 10 دنوں کی کسر پوری کر دے گا۔ پرانی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کہتے ہیں قل ادعوا اللہ عبید الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تم رب کہہ کر پکارو، تم رحمان کہہ کر پکارو، تم اللہ کہہ کر پکارو۔ بنیادی طور پر اللہ کے جو نام ہیں، دیکھیں اللہ کا کلام ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں سے ایک ایسی آواز نکلتی ہے، وہ طاقت کا اظہار کرتی ہے جیسے کوئی دھماکہ ہوتا ہے، تو فرشتے ہیبت کی وجہ سے اپنے پر مارتے ہیں جہاں کھڑے ہوں، تو ان پروں سے ایسی آواز آتی ہے جیسے بڑی چٹان پر کوئی چیز ماری جا رہی ہوتی ہے جس شکل میں، جس شیپ میں، جیسے میں نے پانی کی مثال دی تھی، وہ جب آتا ہے تو اس کے جو لفظ ڈھلتے ہیں یا جو بھی کچھ ہوتا ہے، لسان عربیہ، کہ وہ جو کوڑ، جو طاقت کا اظہار وہاں سے ہو رہا تھا، جہاں منبع طاقت ہے، جہاں سے قوتیں جنم لیتی ہیں، وہاں سے جو اشارات ملے، جو ڈی کوڈ ہو کر ہماری سمجھ کے مطابق ڈھلے، انہیں ہم قرآن کریم کے لفظ کہتے ہیں۔ جب ہم ان الفاظ کو دہراتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنے نام کی عادت کے مطابق، اپنی حاجت کے مطابق، اور یکسو ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ وہ کون ہے کہ جو پریشان کی، مجبور کی، مضطر کی دعا کو سنتا ہے، فیکشف السوء، کہ پھر وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ حب کے عمل کے متلاشی ہیں۔ حب کا عمل کیسے کرتے ہیں؟ تعویذ دینا، پڑھائی کرنا اور تسبیحاں گیڑنا، یہ کوئی اس کا حل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو حب کا عمل بتاؤں کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ جو آپ نے مقصد چنا ہے یا آپ کو نام دیا گیا ہے، آپ ان دونوں کی اگر ہو سکے تو تصویر منگائیں، فوٹو منگا لیں، موبائل پہ منگا لے، ویسے منگا لے۔ جب آپ وہ دونوں تصویریں آپ انہیں غور سے دیکھیں اور آپ تصور کریں کہ یہ زندہ سلامت آپ کے سامنے، جیسے میں گوشت پوشت کا بیٹھا ہوں ایسے یہ بیٹھے، آپ ان کی یہاں یہ جو پیشانی ہے نا، یہ یہاں قدرت نے عجیب اسرار رکھا ہے، اس کا بھید ہمیں نہیں پتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی جو تقدیر یومیہ لکھی جاتی ہے وہ یہاں لکھی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پٹپڑے میں لکھا ہوا تھا، ہمارے متھے میں لکھا ہوا تھا، تو وہ یہ ہے۔ آپ ان کے، یا آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میری بات سنی جائے، جسے ہم تسخیر بولتے ہیں یا مرجع خلائق بولتے ہیں، ان کا آپ آواز کٹ رہی ہے کہ آپ یہاں پر نظر کریں، یہاں، اور کوشش کریں کہ آپ کی یہاں سے روشنی نکل کر، ایک لیزر کا بیم نکل کر، ایک لیزر کی شعاع نکل کر اس کے یہاں آ کر جو ہے نا وہ گھس گئی۔ قابو کرنا چاہتے ہیں، جو معاملات اس سے کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں۔ آپ اپنے من میں کہیں گے، اپنے ذہن میں کہیں گے، لیکن یہ اس کے دماغ میں گھستے چلے جائیں، وہ شعوری اور لاشعوری طور پر آپ کی سوچی ہوئی باتوں میں ڈھلنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے وہ اکھر تھا، اب وہ نرم مزاج ہو جائے گا۔ پہلے وہ آپ کی شکل دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، اب وہ ہو جائے گا۔ پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ وقتی عمل ہوتا ہے، بہت ساری کتابوں میں بھی لکھا ہے